बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले 3 दिन से मैं कोई वीलॉग नहीं कर सका, यूट्यूब से गायब था। उसकी वजह यह थी कि मैं बजट के कुछ प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में कराची में था। मसरूफियत कुछ इस नौयत की रही कि कोई वीलॉग नहीं हो सका, उस टाइम ही नहीं मिल सका। अलबत्ता इस दौरान में बहुत कुछ हुआ। ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की देने की तकरीब हुई। उस तकरीब में कुछ मुरझाए हुए चेहरों पर लोग बहुत कमेंट करते रहे। वो बहुत मौजूद बहस रहे। नवाज शरीफ का चेहरा, मरियम नवाज का चेहरा, ये सारा कुछ मौजूद बहस रहा। लेकिन अब चूंकि चले बात पुरानी हो गई, उस पर तो कमेंट करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन बहरहाल कल से DGISPR का एक बयान बहुत ज़ेर बहस है, बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है। DGISPR का 25 सेकंड का ये बयान आप ज़रा सुनिए पहले, फिर उस पर कुछ कमेंट करते हैं और फिर कुछ आगे चलते हैं। ज़रा सुनिए क्या कहा था DGISPR ने। क्योंकि अब तो आपको सब नजर आ गया ना कि आजाद मीडिया का तो वजूद ही नहीं है इंडिया में। वहां का मीडिया तो सारा स्टेट के हाथ में, स्टेट कंट्रोल करती है किसने बैठना है, किसने सुनना है, किसने क्या बोलना है। आप लोग पाकिस्तान में आजादी है मीडिया को के ऊपर सवालात उठाते थे, अभी आपको पता चला आपका मीडिया कितना आजाद है। और ये सो कॉल्ड जो जमहूरियत है दुनिया की सबसे बड़ी, उसके मीडिया की क्या हालत है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया ना आपने भी। तो DGISPR का यह बयान कि इंडिया में मीडिया कंट्रोल्ड है, मीडिया आज़ाद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर बड़ी मीडिया की आज़ादी पर सवाल उठाते थे, तो अब आपको पता चला कि मीडिया पर कदगनें क्या होती हैं। लेकिन अगर आप हकीकत पसंदी के साथ जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं, भारत में तो चलिए अब इस मखसूस हालात में ये जो जंग का माहौल था, इसमें वो अपनी अपनी स्टेट का एक नैरेटिव झूठ बोलकर भी उसको उस नैरेटिव को चलाता रहा। लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल में हमारे यहाँ तो सियासी मामलात पर गुफ्तगू करने पर, यानी सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान का नाम लेने पर मीडिया पर पाबंदी है। आपने देखा है इमरान खान का नाम चलता हुआ पिछले काफ़ी अरसे से खबर में लिखा हुआ आ रहा हो, नीचे हेडर में लिखा हुआ आ रहा हो। आज भी बानी PTI यानी सोहेल वड़ाई साहब का एक कॉलम है जिसका मैं आज हवाला कुछ दूंगा भी आगे जाके, उसमें भी इमरान खान के लिए बानी PTI का लिखा हुआ है कि हमने वज़ीर आज़म से बानी PTI के बारे में पूछा। तो इमरान खान का ना नाम छप रहा है, ना तस्वीर आ रही है। तो इससे ज़्यादा पाबंदी क्या होगी कि आप पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, चलिए मैं सबसे बड़ी नहीं कहता, हो सकता है आप कहेंगे नहीं जी ये तो डिबेटेबल है, लेकिन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में से तो एक है ना। और पिछले इंतखाबात के नताइज को देख लें तो फिर तो कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह का नाम टीवी पर नहीं चल सकता। अगर वो एक मुलजिम भी हैं, उन्हें सजा भी होगी है, फिर भी नाम लेने में तो कोई अर्ज नहीं है ना कि इमरान खान ने ये जुर्म किया है जी, इमरान खान को सजा हो गई है। ये आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, बानी PTI उसे कहेंगे। तो हमारी मीडिया की आज़ादी की तो ये हालत है। इस मीडिया की आज़ादी के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा मीडिया आज़ाद है। फिर यहाँ पर देखें जिस तरह से सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, पर्चे काटे गए, उन पर कदगरें लगाई गई, ज़बान बंदी हुई, लोगों को उठा उठा कर अंदर बंद किया जाता रहा। हमारे कई दोस्त हैं जिनको आप उठा के ले जाते थे। आपसे मुराद हमारी हमारी स्टेट, हमारी रियासत, हमारे इदारे, हमारी पुलिस, हुकूमत, ये यही मतलब यही है ना कि जिसको आप उठा के ले जाएं, हमारी हुकूमत उठा कर ले जाए या पुलिस उठा कर ले जाए या कोई और आकर उठा कर ले जाए, तो 2-2, 3-3 हफ्ते उसे कुछ पता नहीं चलता था। हमारे शाकिर अवान को उठा कर ले गए, हमारे दोस्त को। तो ऐसी बेशुमार मिसालें। और ये मकबूल जान साहब को उठाया गया 2 मरतबा, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में होता रहा है, ये कोई कैसे भुला सकता है। और अभी भी हो रहा है, अभी भी ये जारी है। हमारा वो एक मीडिया का एक लड़का जिसने ये कहा था कि जी ये देखें स्कैंडल है बहुत बड़ा, जिसमें ग्रीन सड़क पे ग्रीन कलर किया गया है, ये एक स्कैंडल है। उसको ये सिर्फ ये कहने और ये रिपोर्ट करने की पादाश में उठा लिया गया और बाद में पता चला कि वाकई वो स्कैंडल है, 2 नंबर रंग कर दिया गया था। हम उससे कोई माफ़ी मांगेगा कि हाँ यार तुम ठीक कह रहे थे। तो पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी, पाकिस्तान में मीडिया पर लगाई जाने वाली कदगनों की तो शायद कोई मिसाल ही पेश ना की जा सकती हो दुनिया में। तो इसलिए DGISPR की इस बात से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता कि जिसमें वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है लेकिन इंडिया में मीडिया कंट्रोल्ड है। तो ये तो अब देखें हमारे यहाँ जो पिछले 4 साल में सहाफ़ियों के साथ जो कुछ 3 साल में हुआ है, मतलब मैं आज भी
ایون آج بھی لطیف بلوچ نامی ایک جرنلسٹ کو قتل کیا گیا ہے بلوچستان میں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور لطیف بلوچ کی فیملی کو فیبرری میں ان کے بیٹے سمیت ان کے 4 فیملی ممبرس کو قتل کر دیا گیا تھا، آج ان کو خود قتل کر دیا گیا۔ تو اور پھر یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس میں سندھ میں پچھلے یعنی یہ تو چلیں یہ جو باقی معاملات ہیں تو شکار ہوئے ہیں نا ریاستی جبر کا یا پاکستان میں جو سیاسی فضا ہے اس کا نام لینے پر، لیکن آپ پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف نہیں بول سکتے۔ ایک زمانے میں ایم کیو ایم صحافیوں کی دشمن جہاں تھی، اب پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پچھلے 4 سال میں پچھلے 2-3 سال میں 4 صحافی قتل ہو گئے اور کئی تشدد کا شکار ہوئے ہیں۔ آج بھی پیپلز پارٹی ہی کی حکومت ہے نا یہاں پر۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، یہ غالباً 73-74 کی بات ہے، جب بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو کراچی میں ایک تقریب ہو رہی تھی، تو اس تقریب میں ایک صاحب تھے پیپلز پارٹی کے کراچی کے جوائنٹ سیکرٹری تھے، راجہ لیاقت ان کا نام تھا۔ تو راجہ لیاقت صاحب تقریر کر رہے تھے، تو راجہ لیاقت صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھٹو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بھٹو صاحب یہ روزنامہ انجام جو نکلا ہے نا یہ ہمارا مخالف اخبار ہے، یہ ایئر مارشل اصغر خان کی خبریں لگاتا ہے، یہ اپوزیشن کی خبریں لگاتا ہے اور یہ ہمارے خلاف لکھتا ہے، یہ دیکھیں اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اور روزنامہ انجام ری لانچ ہوا تھا، یعنی پہلے وہ بند ہو چکا ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے لانچ ہوا، یہ آپ کا دشمن اخبار ہے، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو یہ ساری باتیں جب انہوں نے لگائیں کہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حزب اختلاف کی خبریں چلاتا ہے۔ تو بھٹو صاحب پوائنٹس لیتے رہے اور ساتھ بیٹھے ہوئے غلام مصطفیٰ جتوئی کے کان میں کچھ کہتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے اگلے دن کیا ہوا؟ اگلے دن روزنامہ انجام شائع نہیں ہوا۔ یہ پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب کے دور کی بات ہے۔ یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ بھٹو ایک آمر تھا، بھٹو جمہوریت پسند نہیں تھا، بھٹو صاحب تو خود ایک آمر تھے، بعد میں ضیاء الحق آ گئے، وہ تو تھے خیر بدترین آمر تھے، لیکن بھٹو صاحب خود ایک جمہوری آمر تھے۔ اپنے خلاف الیکشن لڑنے والے شخص کو جان محمد جمالی کو اغوا کرا لیا تھا اور الیکشن کے بعد وہ چھوٹا تھا، وہ آئے دوبارہ اپیئر ہوئے صرف اس لیے، حالانکہ جان محمد جمالی نے پھر بھی بھٹو سے جیتنا نہیں تھا، لیکن بھٹو صاحب کو بلا مقابلہ جیتنا تھا۔ اور آج یہ ان کی پرمپرا، ان کی روایت جو ہے وہ بلاول صاحب نبھا رہے ہیں، وہ بھی بلا مقابلہ جیتے ہیں۔ آسوا بھٹو 10 بندے اٹھوا کے بلا مقابلہ جیتی ہیں، 2 دن پہلے نوٹیفیکیشن جیت کا کرا لیا کہ جی بد مقابل ہے ہی کوئی نہیں، تو بلا مقابلہ جیت گئی۔ تو ہمارے ہاں یہ سیاست کی حیثیت ہے اور یہ ہمارے ہاں جمہوریت کی ہے اور یہ ہمارے ہاں صحافت کی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جی صحافت ہمارے ہاں آزاد ہے، صحافت آزاد کیسے؟ جو صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے آج ہی، اور یہ مقبول صاحب نے مثلا لکھا ہوا ہے کہ جی پہلے میرے اور میری اہلیہ اور میرے فیملی کے اکاؤنٹس بند کیے گئے، اب میری ایک بیوہ بہن جس کے اکاؤنٹ میں اس کے شوہر کی پینشن آتی ہے وہ اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا، بیوہ بہن کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا تاکہ اس کی پینشن نہ آئے، اور بہن کا اکاؤنٹ بند کر دیا، فیملی کے دیگر لوگوں کے اکاؤنٹس بند کر دیے، اور کتنے صحافیوں کے صدیق جان سمیت کتنے صحافیوں کے اکاؤنٹس بند ہیں۔ عدالت نے 1-2 کیسز میں تو کھولنے کا حکم بھی دیا لیکن نہیں کھلے، غالباً اسد طور کا بھی ابھی تک نہیں کھلا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو، حالانکہ عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو صحافیوں کے اکاؤنٹس بند ہو جانا، بینک اکاؤنٹس بند ہونا، پتہ نہیں انڈیا میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن کسی صورت یہ جو ہے وہ اس کو مثلا آپ کو یاد ہوگا صدیق جان پہ ایک پرچہ بنا تھا کہ جی اس صدیق جان نے جو ہے وہ ایک شیل چھین لیا پولیس والے سے، اور پولیس والے آ کر پھر پروسیکیوٹرز آ کے ریمانڈ مانگتے تھے کہ ہم نے شیل ریکور کرانا ہے۔ خود مجھے بے روزگاری کاٹنا پڑی ہے، 5-6 مہینے تک میں آف ایئر رہا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے حالات میں، اور میں ابھی پیپلز پارٹی کے کا بھی ذکر کر رہا تھا تو میں نے میرے نام لکھے ہوئے سامنے، عزیز میمن، جان محمد مہر، نصر اللہ گڈانی اور ایک طویل فہرست ہے۔ آج لطیف بلوچ کا قتل ہوا ہے، آج ہوا ہے، آج ہم باتیں کر رہے ہیں میڈیا کی آزادی کی، آج بھی پاکستان میں ایک صحافی قتل ہوا ہے۔ تو صحیح ہے، انڈیا بہت برا ہے، انڈیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہوتی ہیں، صحافت بھی کنٹرولڈ ہوگی، لیکن پاکستان میں تو پاکستان میں کیا حالات ہیں؟ تو اس کو تو کسی صورت سراہا نہیں جا سکتا۔
دوسرا، جہاں ہم صحافت کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ہمارے ہاں ایک بڑے سینئر صحافی سہیل وڈائی صاحب بھی ہیں، تو ان پر آج بڑا کرٹیسزم ہوتا رہا۔ سہیل وڈائی صاحب نے کالم لکھا ہے بلبل پھول اور کانٹا، اس میں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے بلبل کا استعارہ استعمال کیا ہے، اور جنرل عاصم منیر کے لیے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے پھول کا استعارہ استعمال کیا، اور عمران خان کے لیے کانٹے کا استعارہ استعمال کیا، کانٹا۔ اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے بلبل بن کے نہ صرف فوج کی بہادری کے ترانے گائے، بلکہ اصل ہیرو جنرل عاصم منیر کو پھول جانتے ہوئے انہیں فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نوازا۔ اور پھر آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ ماضی میں حکمرانوں کا رویہ چیلوں والا ہوتا تھا، جنہیں پھولوں کی ذرہ برابر قدر نہیں تھی۔ شہباز شریف بلبل ہیں، صاف دماغ ہیں، اس لیے انہیں نہ صرف پھولوں کی قدر ہے بلکہ وہ پھولوں کو قدر اور اعزاز دینا بھی جانتے ہیں۔ ماضی کے جو حکمران تھے، جو میں سمجھ پایا ہوں، ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے کہ ماضی کے حکمرانوں کا رویہ چیلوں والا تھا، اور شہباز شریف کا رویہ بلبل والا ہے۔ بلبل پھولوں کی قدر جانتی ہے، تو شہباز شریف عاصم منیر جو کہ ایک پھول ہیں، ان کی قدر جانتے ہوئے شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو اعزاز دیا ہے۔ پھر وہ اسی کالم میں لکھتے ہیں کہ اس محفل میں جہاں بلبل وزیر اعظم ہو، پھول فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہوں، وہاں کانٹے کا ذکر تو ہونا ہی تھا، یعنی عمران خان کا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایک محفل میں، یعنی جہاں جو شہباز شریف وزیر اعظم کے ساتھ ہوئی، اس سے پھر کانٹے کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی بانی تحریک انصاف، لکھا ہوا ہے کہ بانی تحریک انصاف کے بارے میں پوچھا گیا۔ اور پھر آگے جا کے ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ دوسری طرف اندرون ملک کانٹے سے سیز فائر کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ایک ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک ماحول یہ بنایا جا رہا ہے، کئی صحافی ایسے ہیں جو اگر کہیں کوئی ڈیولپمنٹ پیچھے ہو بھی رہی ہے نا، تو اس کو نگیٹ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ نہیں جی عمران خان کی رہائی کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ کامران خان صاحب نے بھی پچھلے دنوں کامران شاہد صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ جی میں آپ کو بتا دوں عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے، عمران خان کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ تعلقات بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کئی صحافی یہ جو کر رہے ہیں، یہ وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ غصے میں آ کے ریاکٹ کریں۔ جب وہ ریاکٹ کریں گے، وہ فوج کے خلاف بیانیاں بنائیں گے، وہ فوج کو برا بھلا کہیں گے، ان کے خلاف مہم چلائیں گے، تو اس سے پھر تعلقات خراب ہوں گے۔ یعنی پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہرٹ کیا جائے، ان کو اکسایا جائے کہ وہ فوج کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سخت جملے کہیں، اس سے ایک تلخی کا ماحول پیدا ہو اور عمران خان کی رہائی کا امکان مزید کھٹائی میں پڑ جائے۔ تو یہ ایک سوچی سمجھے منصوبے کے تحت اور سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج، اور ورنہ آپ دیکھیں جب بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے تعلقات میں کچھ بہتری کی خبریں آتی ہیں ابھی کہ جی کیسز چل پڑے، ملاقاتیں شروع ہو گئیں، بات چیت ہوئی ہے، بریفنگ ہوئی ہے، عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، عمران خان کی یہ چیزیں ہوئی ہیں، وہ ہوئی ہیں۔ ابھی بھی خبر یہ چل رہی تھی کہ بیرسٹر سیف کو پیغام بھیج کے عمران خان سے ملوایا گیا ہے۔ تو جہاں پر یہ خبریں آتی ہیں وہیں پر بہت سارے لوگوں کو ٹینشن لگ جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں، تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہماری دکان کیسے چلے گی۔ تو فوراً پھر وہ بیانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، نہیں یہ تو 9 مئی والے ہیں بھائی، ان کے تو کبھی فوج کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، یہ بیانیاں بنایا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال سہیل وڈائی صاحب نے کے کالم میں شہباز شریف بلبل ہیں، عاصم منیر پھول ہیں، اور عمران خان کانٹا ہے۔ تو ایک کالم کا نام بھی انہوں نے بلبل پھول اور کانٹا رکھا ہے، اور انہی لوگوں سے تشبیہ دی ہے۔ تو آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان دیکھیں، عمران خان کو بار بار ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پولی گرافک ٹیسٹ کروانے کا کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ پولی گرافک ٹیسٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، قانون شہادت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑی ایکوریٹ ہو، یہ مشین غلطی کرتی ہے، یعنی مشین جھوٹ بولنے والی، جھوٹ کو پکڑنے والی مشین ہے نا، کہ انسان کے ساتھ وہ لگا دیتے ہیں، اگر وہ جھوٹ اس سے سوالات کرتے ہیں، اگر جھوٹ بولے گی تو مشین یوں گراف دیتی ہے، اگر بندہ جھوٹ نہیں بول رہا تو مشین یوں گراف دیتی ہے، اور اگر بندہ زیادہ جھوٹ بول رہا تو مشین ایسے گراف دیتی ہے۔ تو مشین بیسیکلی بتاتی ہے کہ بندہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے، اور دل کی دھڑکن کے مطابق کہ بندہ کا اچھا سوال سن کے بندے کی اگر دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے تو مشین نے لیئرز بنانا شروع کر دی ہیں، اس کا مطلب بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو چونکہ قانون شہادت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس لیے عمران خان یہ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے، اور عمران خان کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے، تاکہ وہ پتہ چلے کہ تاکہ کل کو رپورٹیں پیش کی جائیں، دیکھیں جی عمران خان تو جھوٹ بولتے پکڑا گیا، یہ دیکھیں جی پولی گرافک ٹیسٹ ہوا، عمران خان جھوٹا نکلا ہے۔ حالانکہ یہ مشین ایکوریٹ نہیں ہوتی،
تو اس کے باوجود جو ہے وہ عمران خان کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کیا جائے. بیرسٹر صاحب نے صحیح کہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں خاموش رہنے والے جو نواز شریف ہیں ان کا پولیگرافک ٹیسٹ ہونا چاہیے, ان کا ٹیسٹ ہو. اور پھر شاید خاقان عباسی نے بھی ٹھیک کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو جھوٹے کیسز بناتے ہیں نا ان کا پولیگرافک ٹیسٹ ہونا چاہیے. ان سے پوچھیں, مشین لگا دیں, ان سے پوچھیں ہاں بھائی کس کے کہنے پر کیس بنایا تھا, کیوں بنایا تھا کیس, تم بتاؤ کیس سچا ہے یا جھوٹا ہے, کہاں سے دباؤ تھا کیس بنانے کے لیے, کیا تم نے رشوت تو نہیں لی کیس بنانے کے لیے. اس طرح کے سوالات جھوٹے کیسز بنانے والے پر ہونے چاہیے, اس کا پولیگرافک ٹیسٹ ہونا چاہیے جھوٹے کیس بنانے والے کا. اس سے پوچھیں ہاں بھائی بتاؤ یہ جھوٹا کیس ہے یا نہیں ہے. تو ظاہر ہے اگر وہ کہے گا جھوٹا کیس ہے یا وہ کہے گا سچا کیس ہے, سچا کیس ہے تو مشین پھر پڑھائے گی, بتائے گی کہ یہ جھوٹ. تو ان لوگوں کو ہیوملیٹ کرنا چاہیے جن لوگوں نے جھوٹے کیسز لوگوں کو بنائے ہیں, یہ شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں. تو میڈیا بہرحال میں کنکلوڈ کرتا ہوں, میڈیا کتنا آزاد ہے اس اور پاکستان کی تاریخ میں میڈیا پر بہت دباؤ رہا ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں رہا ہے, ایم کیو ایم کے زمانے میں بہت دباؤ رہا ہے میڈیا کے اوپر. مجھے یاد ہے ایم کیو ایم کا دور تھا اور الطاف بھائی جو ہیں وہ خطاب کرنے کے لیے آتے تھے, اشتہارات ڈراپ ہو جاتے تھے, یہ ہیڈ لائنز ڈراپ ہو جاتی تھیں اور ہم ملا کرتے تھے جب وہاں پر جا کر, تو مذاق مذاق میں وہ ہم کوئی سخت سوال کرتے تھے نا ایم کیو ایم کے لوگوں سے, تو وہ کہتے تھے مذاق مذاق میں کہتے تھے ہاں بھائی یہ دیکھو سوال کر رہا ہے, اس کو اس کے سائز کی اس کا بوری کا سائز چیک کرو کیا ہے. تو بین سطور پیغام بھی دیتے تھے وہ کہ بندے بن جاؤ. اور وہاں پر کسی کی جرت نہیں تھی کہ ایم کیو ایم کے خلاف ایک لفظ بول دے یا لکھ دے. جو چینل بولتا تھا اس کو اٹھا کے 72ویں نمبر پہ ڈالتے تھے یا پھر کیبل سے غائب ہی کر دیتے تھے. اگلے دن وہ چینل کیبل پہ نظر نہیں آتا تھا اور اس کا بزنس دھڑام سے نیچے گر جاتا تھا, کیونکہ اگر 2 دن وہ کراچی میں نہیں چلے گا اس کی ٹی آر پیز نیچے گر جائیں گی, بزنس نہیں آئے گا. اور میگزینز اور اخباروں کے دفاتر میں 90s میں گھس کر آگ لگانے کی روایت بھی رہی ہے. تو میڈیا پر قدغن دباؤ ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں میں یا مارشل لاء کے ادوار میں یا مختلف طریقے سے رہا ہے. بھٹو صاحب نے, میں نے آپ کو بھی واقعہ سنایا کہ روزنامہ انجام بند ہی کر دیا. ان کو کسی نے, راجہ لیاقت نے کہا کہ جی ہمارے خلاف اخبار ہے, انہوں نے بند کر دیا. بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے ریکمنڈیشن دی کہ اگر آپ سچی, اپنی پھر تقریر میں بھٹو صاحب نے کہا اگر آپ سچی خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو روزنامہ مساوات اور ایک اور نام بتایا کہ یہ 2 اخبار پڑھنے چاہیے جو کہ اپنے پیپلز پارٹی کے اخبار تھے. تو یوں ہر طاقتور جو ہے وہ میڈیا کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہر دور میں ہی کچھ لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں, سر جھکا دیتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جسے وہ ٹھیک سمجھتے ہیں, جسے وہ حق سمجھتے ہیں, اس کے لیے علم بلند کرتے ہیں اور اس کی پھر قیمت بھی ادا کرتے ہیں. آج بھی کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.